बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब्दील नहीं हो पा रहा, और उसकी वाहिद वजह पाकिस्तान के अवाम है, जो कि जुड़े हुए हैं इमरान खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ, और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। और वो इमरान खान साहब को अपना सिर्फ लीडर ही नहीं मानते, बल्कि अब वो उसको अपना मुर्शद मानते हैं, और मुर्शद रहबरो रहनुमा मानते हैं। अब वो उनको सिर्फ सियासतदान नहीं मानते, बल्कि उनको फॉलो करते हैं, और उनकी एक एक बात को फॉलो करते हैं, और उनकी बातों को सुनकर उन पर अमल करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ सच साबित होता गया, और आज तक वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं जो उन्होंने लंदन प्लान के बारे में बताई थी। और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने बताया था कि उनको जेल में भी डाला जाएगा, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको जेल डाला जाएगा, उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, और सब कुछ करके नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, बल्कि प्लेट में रखकर उनको इक़्तिदार दिया जाएगा, और ये सब कुछ उस वक्त किया जाएगा जब मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी बातें बिल्कुल मनुअन तस्लीम। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, और ये बात भी अब तक बिल्कुल दुरुस्त है, 100% है। इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, और न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट उनके एडवर्स जा रही है, और जो उनके मुखालफिन हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट भरपूर सपोर्ट कर रही है, पूरे का पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन जो है वो तमाम की तमाम 15-20 जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं जीत सकती। तो सिचुएशन किस तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपके साथ कुछ खबरें शेयर करता हूं, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले तो 9 मई जो है वो अभी तक पाकिस्तान की सियासत में छाया हुआ है, और 9 मई को अब वाक़तन पहले भी और अब भी आज तक, यानी कि तकरीबन मई से लेके ये जनवरी हो गया है, मई का जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से 9 मई जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर, वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, सियासी वफादारियों को तब्दील करने के लिए उस 9 मई को इस्तेमाल किया जा रहा है। उस 9 मई को जिसकी इब्तदा हुई थी इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के अंदर से दरवाजे खिड़कियां तोड़कर, सर फाड़कर उनको उठाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगवा और गैर कानूनी अगवा का नाम दिया था। तो ये सूरत हाल है, और उसकी ना फुटेज मिली और ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म अभी तक मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो 9 मई जो है वो अभी भी पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी गंद घोला हुआ है। उसने जिन्ना हाउस हमला केस में 178 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समात, और लाहौर से ये लाहौर में उनके चल रहा है। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया, और अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया, और इंसदाद कर दी अदालत ने मजीद समात जो 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब 8 महीने से जो है वो मुकदमे का रिकॉर्ड ही नहीं है। 8 महीने हो गए, रिकॉर्ड नहीं है, और हर तरीके से ये आते हैं और जाके फिर दे देते हैं, उनको वापस जेल भेज देते हैं, और बेचारे बेयारो मददगार लाचार पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर कोई जुर्म है, अगर जुर्म है किसी ने, तो उसको अब तक तो अदालत में चालान पेश करके उसको सजा हो चुकी होती है। 8 महीने बहुत होते हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। इंसदाद अदालत ने मजीद समात 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जिन्ना हाउस केस में मुलजम रऊफ अहमद ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली, और अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर मुलजम रऊफ की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। और अदालत ने जिन्ना हाउस यानी कि कोर कमांडर हाउस मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया, और जिम्मेदारान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना पड़ेगा, जज ने कहा। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज आज अरशद जावेद ने समात किया, यानी कि वो कहते हैं अदालत कह रही है कि चालान लेके आए, मुकदमे का रिकॉर्ड लेके आए, लेकिन नहीं लाया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि आपको लगता यह है कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, यानी कि सरकार को, सरकारी वकला को। इसी तरीके से 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस
ابھی تک یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی گئی اور اے ٹی سی کا ملزمان کو 20 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج عالیہ حمزہ کو بھی پیش کیا گیا جی اور دیگر خواتین کو بھی. تو عالیہ حمزہ نے ایک پیغام دیا اور وہ پیغام اس وقت سوشل میڈیا پر دستیاب ہے, میرے بھی ایکس پوسٹ پہ دستیاب ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میسج دیا کہ جناب ہم بالکل نہیں گھبرائے اور ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے رہیں گے, فیس کر رہے ہیں اس پوری صورتحال کو. 8 مہینوں سے ہمیں جیل میں رکھا گیا لیکن ہم نہیں گھبرائے اور آپ نے بھی نہیں گھبرانا اور یہ اسٹرگل جو ہے رول آف لا کی یہ جاری و ساری رکھنی ہے. یہ ہے صورتحال جو کہ قابو میں نہیں ہے اور ایکچوئل یہی ہے سچویشن جی. جب آپ کسی بے گناہ کو پکڑتے ہیں تو پھر ایک حد ہوتی ہے جب چادر چار دیواری اور خواتین کی بے حرمتی, بے توقیری اور گھروں میں گھس کر بچوں کو خوف و ہراس کرنا, تو وہ ساری چیزیں جب ایک فیز سے انسان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ واقعتاً کندن بن جاتا ہے, تو وہ ہو چکا ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت جو بنا ہوا ہے جی وہ صورتحال ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 9 مئی میں کب سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ 9 مئی کے پیچھے اصل محرکات اور اصل راز کیا ہے. کیونکہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے یہ اس میں ابھی بہت سارے جو ہیں راز پنہا ہیں. وجہ یہ ہے کہ الیکشن ایک تھا, الیکشن ہونا اور اس الیکشن ہونے کو روکنا تھا اور اس الیکشن کے ہونے کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اس وقت یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. اور جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہماری طرف سے توجہ ہٹی ورنہ ہمیں یعنی کہ ان کو گالم گلوچ دیا جا رہا تھا. گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ آنریبل ججز کی طرف بھیجا ہوا تھا اور سر عام مغلظات جو ہیں وہ بکی جا رہی تھیں آنریبل ججز پہ. تو 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا شکر ہے جی توجہ ہماری طرف سے ہٹی, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. بہرحال 9 مئی کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ بنائی گئی ہے کابینہ کی کمیٹی. نگراں حکومت نے بنائی ہے, کاکڑ صاحب نے بنائی ہے اور اس میں ایک کنوینر بھی وزیر ہیں, 3-4 وزیر ہیں, وہ نوٹیفیکیشن موجود ہے. تو کمیٹی بنائی ہے, اب وہ تحقیقات کرے گی اور تحقیقات کر کے اس کا ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلے گی, محرکات کا پتہ چلائے گی, آئندہ سے تدارک کیسے کیا جائے گا, یہ سارا کچھ کیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نگراں کابینہ جو ہے وہ اس کی تو یہ ڈومین نہیں ہے اور نگراں کابینہ نے تو صرف آنا ہے اور آ کے الیکشن کروانا ہے, تو وہ یہ کیسے کر سکتی ہے. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ کچھ چلی باقاعدہ طور پہ ایک کمپین لانچ کی گئی اور حالانکہ نگراں حکومت ہے, پاکستان ٹیلی ویژن ہے, اسٹیٹ چینل ہے, ریاستی چینل ہے, حکومتی چینل ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک کمپین لانچ کی گئی اور باقی ٹی وی چینلز پہ بھی نے بھی اس کو فالو کیا اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو اس کے خلاف برخلاف کچھ چیزیں اس میں شامل کی گئیں کہ ایک ایسی جماعت جو کہ 9 مئی میں ملوث ہے اور توڑ پھوڑ میں اور شہداء کی بے حرمتی میں, شہداء کی یادگار کی بے حرمتی میں, تو وہ کیسے لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے. تو ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت کنٹرول میں ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کے, اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ جو اکانومسٹ نے کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے اور انہوں نے کافی طبیعت صاف کی ہے بڑے مہذب انداز میں, اور انہوں نے نہ صرف یہ طبیعت صاف کی ہے بلکہ انہوں نے اکانومسٹ نے دوبارہ ٹویٹ کر دیا عمران خان صاحب کا آرٹیکل جو ہے وہ دوبارہ کر دیا, کیونکہ پہلے جو ویوز ہیں وہ 1.2 ملین سے کراس کر چکے ہیں اس کے ویوز, اور اب جو ہے ایک دفعہ پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا کیونکہ سولنگی صاحب نے ذرا دھمکیاں شمکیاں لگانے کی کوشش کی تھی اور وہ دھمکیاں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں, کیونکہ یہ کوئی پاکستان کا کوئی ٹیلی ویژن چینل نہیں تھا, پاکستان کا کوئی جریدہ نہیں تھا کہ آپ اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے یا منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کر دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے یا ان کے چادر چار دیواری کو پامال کریں گے. بلکہ اکانومسٹ نے یہ کیا, اس کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کو کہا کہ آپ یہ جھوٹ کا پلندہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹا ثابت کر دیا سولنگی صاحب کو. تو سولنگی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, تو اس ٹویٹ کو بھی انہوں نے کافی
جواب دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سولنگی صاحب تو خود ماضی میں جب نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا تو ان کے تو ٹویٹس موجود ہیں، اور وہ ٹویٹس ری پوسٹ ہو رہے ہیں، سارے کے سارے جو ری ٹویٹ ہو رہے ہیں، ری پوسٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس وقت طرفدار تھے نواز شریف صاحب کے، اور بھی کچھ دانشور ہیں خواتین و حضرات، وہ نواز شریف صاحب کے ان طرفدار تھے کہ وہ سزا یافتہ تھے، سزا یافتہ ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ جناب بالکل ان کا انٹرویو بھی ہو سکتا ہے، ان کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، ان کی تقریر بھی ہو سکتی ہے، ان کا جلسہ بھی کور ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ان کی یہ سوچ تھی، اور اس وقت یہ بغض عمران میں اور بغض عوام میں یہ دوسری انتہا پر کھڑے ہیں، اور اب اکانومسٹ کو ایک آرٹیکل جو ہے وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے کہ آرٹیکل کیسے آ گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بہت ہی اچھا ایک جواب دیا، ہماری بہت ہی قابل احترام ہے، اور انہوں نے بھی اس کو کافی اس معاملے کو اچھالا، اور انہوں نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا، لیکن اس میں میر محمد علی خان ہے، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے، آپ کی کسی ٹویٹ پر کمنٹ نہیں کرتا، آپ سے بہت عزت کا رشتہ ہے، میرا جیسا ایک بڑے بھائی کا چھوٹے بہن سے ہونا چاہیے، مگر آج مجبوراً جواب دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ 1914 سے لے کر آج تک 28 کتابیں جیل میں قید سیاسی رہنماؤں نے لکھی ہیں، اور آرٹیکل الگ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جو انہوں نے برمنگھم کی جیل سے آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا لیٹر فرام برمنگھم جیل، اور وہ ہر اخبار میں چھپا۔ اس کے بعد لینسن مینڈیلا کی پوری کتاب جیل میں لکھی گئی، اور اسے ان کے دوست میک مہاراج نے رابن آئی لینڈ جیل سے اسمگل کر کے باہر نکلا، اور وہ دنیا کی بہترین کتاب ثابت ہوئی جو منڈیلا کی آٹو بایوگرافی تھی، اور بعد میں جس کا نام A Long Walk to Freedom رکھا گیا۔ اس کے بعد مارکو پولو صدی پہلے جب پہلی مرتبہ 44 سال کی عمر میں قید ہوا تو اس کی کتاب جو ہے دا ٹریولز بھی جیل میں ہی لکھی گئی اور باہر چھاپی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں برطانیہ کی علیحدگی پسند رہنما جان بنیان کی کتاب 1678 میں جیل سے لکھی گئی جس کا عنوان دا پلگرمز پروگریس تھا، اور وہ چھپی۔ تو اس کے علاوہ بھی جو غبار خاطر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب، وہ بھی وہیں جیل میں انہوں نے خطوط لکھتے تھے، اور جو خطوط تھے ان کو بعد میں ایک کتاب کی شکل دیا گیا، اور غبار خاطر، اور وہ بہترین کتاب ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ بہترین کتابیں قید میں لکھی رہنماؤں نے لکھی، اور اسی طریقے سے جاوید ہاشمی صاحب، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، وہ بھی جیل میں قید رہے تو انہوں نے بھی کتابیں لکھی۔ تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ایک چیز ایک کے لیے حلال دوسرے کے لیے حرام، تو بغض عمران خان اور بغض عوام، میں تو کہوں گا بغض عوام ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بغض عوام میں اور بغض عمران خان میں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جی قیدی نمبر 804 اور قیدی نمبر 943، اور وہ چھوٹا سا 1144 کا یا 1143 ورڈز کا ان کا آرٹیکل ہے، اس نے وہ کچھ کر دیا کہ میرا خیال ہے کہ سارے 15-20 جماعتیں مل کر بھی چاہیں تو اتنا اثر نہیں ڈال سکتی، اور پوری دنیا میں عمران خان صاحب کا وہ آرٹیکل تمام زبانوں میں اس کو ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے اور وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے وہ سب کچھ بتا دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو فراڈ الیکشن کروایا جا رہا ہے اور بلینز اور اربوں روپیہ خرچ کر کے جو فراڈ الیکشن کروایا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس خط کے آرٹیکل کے کافی اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور کچھ تو ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے ایک کابینہ کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے، تو دیکھتے جائیے، کافی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے، فیصلہ کن لمحہ ہے، اگلے 24-36 گھنٹوں میں کافی کچھ متوقع ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔